बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, कोर कमेटी का इजलास हुआ, पीटीआई कोर कमेटी का इजलास, और ये कहा गया वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से कि हुकूमत किसी भी प्रेशर ग्रुप के प्रेशर में नहीं आएगी और ब्लैकमेल नहीं होगी। इक़्तिदार बचाने के लिए किसी को भी किसी सूरत एनआरओ नहीं दिया जाएगा। जबकि इसी जो कोर कमेटी का इजलास है वहाँ पर वज़ीर आला पंजाब और तरीन ग्रुप के दरमियान जो होने वाली मुलाकात है उस पर भी वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया गया। तो एनआरओ तो कहीं ना कहीं होता है, ये कहा जाता है अपोजिशन की जानिब से। और बल्दियाती इंतखाबात कराने की भी बात की गई। पता नहीं बल्दियाती इंतखाबात होंगे या सिर्फ अभी तक महज बात की जा रही है। मईशत की बहाली का प्लान तैयार हो चुका है नाज़रीन, और नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ये कहा गया है वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की जानिब से। और ये बहुत बड़ा ऐलान है। अव्वलीन हदफ जो है वो महंगाई को कंट्रोल करना है। और ये भी कहा गया उनकी जानिब से कि IMF के कहने पर हम किसी किस्म का टैक्स नहीं लगाएंगे और किसी किस्म के बिजली टैरिफ को नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये तमाम बातें क्या पूरी होंगी? बकौल गालिब, दिल के बहलाने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है और वाकई ये ख्याल अच्छा है कि हम किसी किस्म का टैक्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि आवाम तो पहले ही टैक्स के मारे हुए हैं और टैक्सों के नीचे दब चुके हैं। कहां से नया टैक्स देंगे? और अपोजिशन हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी जारी है। दोनों तरफ से नुमाइंदे जो हैं, हुकूमती नुमाइंदे भी अपोजिशन के नुमाइंदे भी आमने सामने ही रहते हैं। उनके ऊपर भी बात करेंगे। खासल खास मरियम औरंगजेब ने कहा है कि विफाक और पंजाब में करप्शन का बाजार गर्म है, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि तारीख के सबसे बड़े जो मुआशी किरदार है, मुआशी मुजरिम हैं, वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं। चौधरी निसार की एंट्री हो चुकी है सियासत में, असेंबली का हल्फ उठाने आज जा रहे हैं। और बकौल उनके कि मैं चाहता हूं कि मेरे मौक़िफ़ में भी किसी किस्म की तब्दीली नहीं आई, वही सोच है, वही उसी सोच का हामिल हूं जिस सोच पे पहले था। सवाल यह है कि अगर उसी सोच के हामिल हैं तो अब क्यों उठाया जा रहा है हल्फ इतने अरसे के बाद? और उन्होंने ये भी कहा कि सियासी मुहर्रकात को कंट्रोल करने के लिए ये मैं हल्फ उठा रहा हूं। ये उनका जवाब था इस सवाल के पूछे जाने पर। और महंगाई का तूफान भी है और आवाम परेशान है, आवाम की जान पर बन आई है। आटा, चीनी, मुर्गी, दालें, हर शय जो है वो आवाम की पहुंच से दूर है। वज़ीर ख़जाना कंट्रोल करने के लिए तैयार है, देखते हैं कंट्रोल होती है या नहीं। अहम खबर यह है कि माहौलियाती कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और पाकिस्तान के लिए खुशखबरी यह है और पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात यह है कि पाकिस्तान जो है इस दिन की मेज़बानी करेगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब जो हैं वो इस दिन की मेज़बानी करेंगे। पूरी दुनिया में से 4 अहम आलमी शख्सियात को चुना गया है और पाकिस्तान को ये एजाज़ जो है वो पहली मरतबा मिल रहा है। रिंग रोड मेगा करप्शन स्कैंडल की भी बात करेंगे, जो कि अचानक से आया और छाया और अब जो है वो सुस रवि का भी शिकार हो चुका है। कोरोना पॉलिसीज़ के ऊपर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। और जनाब आमिर हुसैन साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सहाफ़ी हैं, तज़िया निगार हैं, कॉलम निगार हैं। आमिर साहब बहुत शुक्रिया। कल कोर कमेटी का इजलास हुआ और बड़े ही आबोताब के साथ हुआ, तमाम शख्सियात वहाँ पर मौजूद थीं और बहुत सी बातें हुई। सबसे पहले तो बात ये करना चाहूँगा कि जो हमेशा की तरह मोटो था करप्शन के ख़िलाफ़ और करप्शन करने वालों के ख़िलाफ़, उस अज़्म को इमरान खान साहब ने दोबारा दोहराया है। उन्होंने कहा कि किसी सूरत भी ब्लैकमेल नहीं होंगे। दूसरी जानिब तरीन ग्रुप की भी मुलाकात, कैसे देख रहे हैं इसे? हसन, देखिए इस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर काफ़ी दबाव है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो ग्रुप जो वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की शक्ल में आया था वो वैसे ही निकल गया है और वो जहांगीर तरीन के साथ एक ग्रुप के तौर पे बाकायदा अपनी प्लानिंग कर रहा है। एक तो ये है, दूसरा आपको याद होगा जो लाए थे वही साथ ले चले। हाँ जी, एक और आपको पता याद होगा कि अप्रैल में गालिबन 6 मिनिस्टर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिले थे। तो उस पर इमरान खान को काफ़ी रिजर्वेशन थे कि आप मेरी शिकायतें लगाते हैं जाके, वो सारी चीज़ें। तो एक ये भी है कि उनके अपने जो कोर मिनिस्टर जिसमें असद उमर जैसे लोग थे, बहुत सीनियर लोग, शफकत महमूद वगैरह, तो अगर आपके कोर मिनिस्टर्स के ऊपर आपका एतमाद ख़त्म हो जाए और फिर आपको ये लगे कि आपकी मैशत का पहिया नहीं चल रहा है, माशी निज़ाम के अंदर नमू का जो शरह है वो माइनस पे चला गया और साथ साथ आपकी जो सियासी इंगेजमेंट है अपोजिशन के साथ वो भी बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो ये वो महरक़ात हैं जिनकी वजह से वज़ीर आज़म को शायद लगता है कि वो कॉर्नर हो रहे हैं या वो आइसोलेट हो रहे हैं। सही। तो उस आइसोलेशन से निकलने का तरीका ये है कि आप एक एज ए प्राइम मिनिस्टर आप बताएं भी मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा,
मैं कोई एनआरओ नहीं दूंगा किसी को। ये तो उनका जुमला काफी पुराना है, जब से वो इक्तदार में आए हैं तब से वो यही बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि उनसे एनआरओ मांगता कौन है और ब्लैक मेल वो किसके हाथों होता है। देखिए, इनसे एनआरओ अपोजिशन पार्टी से नहीं मांग रही, एनआरओ उनके अपने पार्टी वाले जहांगीर तरीन साहब मांग रहे हैं। मसलन नैब का केस है, जहांगीर तरीन के साथ इनका जो इस वक्त कैलकुलेशन है, पंजाब में बुज़दार ने उनके साथ जो इसी मीटिंग में ब्रीफ किया, जहांगीर तरीन के साथ जो मीटिंग हुई थी उसके ग्रुप के साथ, तो उसमें ये बात वाज़ेह हो गई कि जहांगीर तरीन के ग्रुप ने अपने आप को एज ए ग्रुप मनवाया है, पार्टी में शमूलियत की बात नहीं की। लेकिन अलबत्ता इतनी बात ज़रूर हुई है कि आइंदा आने वाले बजट तक वो खामोश रहे, क्योंकि अगर बजट अप्रूव नहीं होता तो वो एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ही होता वो असम्बली के अंदर। तो मेरे ख़्याल में जून जुलाई अगस्त तक जो है ना मामलात और भी डिफरेंट होते जा रहे हैं। तो इस वक्त वज़ीर आज़म इस चक्कर में है कि उसके कोर कमेटी के मेंबर्स और फिर उसके बहुत सारे जो तर्जुमान हैं या स्पेशल असिस्टेंट्स हैं, उनकी तरफ से भी आवाज़ें उठनी शुरू हो गई। इसकी वजह यह है कि असन अभी 1.5-2 साल में इलेक्शन होने वाले हैं, और जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, वो जो पॉलिटिशियन होता है जो अपने हल्के से आता है, उसको पता है कि मैं तशवीश का शिकार है, हम वापस जाएंगे तो हमें लेके जाऊंगा, मैं आवाम के पास कौन सा परफॉर्मेंस लेके जाऊंगा। इसलिए आपको नज़र आएगा कि बहुत सारे लोग जिस तरह आए थे उसी तरह पीटीआई से निकल के जा रहे हैं और अपने हल्के में बता रहे हैं कि भाई हम तो वहाँ से निकल रहे हैं, कुछ डिलीवर नहीं हुआ है, हुकूमत की कारकर्दगी ठीक नहीं है, लेकिन अगली दफ़ा आप हमें इलेक्ट करेंगे तो हम किसी और बेहतर तरीके से आएंगे। तो ये एक अमली सियासत का नमूना भी है कि जब हुकूमतें डिलीवर नहीं करती तो उसके बाद जो उसका आउटकम या फॉल आउट होता है वो डेफिनेटली नज़र आता है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2013 में पंजाब में ढूंढ के कोई कैंडिडेट नहीं मिलता था, किसी से कहते थे आप हम इलेक्शन लगे, नहीं हम पीपल्स पार्टी से नहीं लड़ेंगे, हाँ हम टिकट देने को तैयार हैं, बल्कि हम तो भाई आपको दे ही देंगे टिकट, आपके वो हम उस पर नहीं करेंगे। यही हाल पीटीआई का होने वाला है नेक्स्ट इलेक्शन में। सही, नेक्स्ट इलेक्शन में ये हाल होने वाला है। आपने जैसे कि अभी बात की, क्योंकि इस कोर कमेटी इजलास में जहां ब्लैक मेलिंग की बात हुई वहां तरीन ग्रुप की भी बात आपने अभी भी की है, तो मैं थोड़ा सा मजीद जाना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि बजट तक खामोशी इख्तियार करने की बात हुई है, तरीन ग्रुप की जानिब से भी कहा गया है कि हम तो बस इंसाफ चाहते हैं और इंसाफ होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि अगर बजट तक खामोशी रहती है और जहांगीर तरीन साहब के लिए मामलात जो हैं वो स्मूथ चल रहे होते हैं, लेकिन अगर बजट अप्रूव हो जाता है और उसके बाद अगर हालात बदल जाते हैं, जैसे सियासत में कुछ कहा नहीं जाता क्योंकि हालात बदलते रहते हैं, तो फिर क्या सिचुएशन बनती है? देखिए, जो जहांगीर तरीन के साथ जो ग्रुप में लोग हैं ना, वो कोई बड़े आइडियोलॉजिकली ड्रिवन लोग नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि वो जहांगीर तरीन के साथ किसी जज्बाती लगाव के तहत आए, उनके अपने कंस्टिट्यूंसीज के मसले हैं। उनका ये ख्याल है जब तक उस्मान बुज़दार मौजूद हैं उनके कंस्टिट्यूंसीज में कोई बेहतरी नहीं आ सकती है। तो इसका ताल्लुक इस बात से है कि ये उनके साथ शायद नेगोशिएट करेंगे कि इलेक्शन के बाद हम बुज़दार के बारे में, इसके बाद बजट के बाद हम सोचेंगे कि क्या उसको तब्दील करना है। यानी जो वसीम अकरम प्लस हैं उनके लिए आपको खतरा नजर आ रहा है? मुझे लगता है कि ये इसी बात पे ही वो कोई डील होगी, उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सही, उसके बाद कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बल्दियाती इंतखाबात की भी इस कोर कमेटी इजलास में बात की गई। आपको क्या लगता है बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं? क्योंकि कहा जो गया कि जो पंजाब है और केपी की है वो बल्दियाती इंतखाबात कराएं, लेकिन इतने ही अरसे के बाद बल्दियाती इंतखाबात का ख्याल आना और फिर अचानक से ये भी कहना कि कराए जाएं, तो क्या होता हुआ नजर आता है? क्योंकि अगर देखा जाए तो ये बल्दियाती इंतखाबात भी मैनिफेस्टो में शामिल थे हुकूमत से आने में पहले। देखिए, बल्दियाती इंतखाबात का जहाँ तक ताल्लुक है उसकी पूरी मनसूबा बंदी होती है। मतलब ये कि अगर आप ये कहें किसी चीफ मिनिस्टर को बुला के आप करा दें, बल्कि उनसे आप ये कहने के बजाय आप उनसे ये कोई आपकी प्लानिंग मंगाएं, मनसूबा क्या है, किस तरह होंगे, कैसे होंगे, कब तक होंगे, उसका डेडलाइन हो, उसके लिए बजट मुख्तस हो। और इसका काम इलेक्शन कमीशन का है। आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन ने कई दफ़ा ये कहा है कि ये बल्दियाती इंतखाबात करवाने पड़ेंगे हुकूमत को। ये काफ़ी इल्तिवा का शिकार रहा है। अब जो बुनियादी अब तो वक्त भी कम रह गया है। कम रह गया। अब उनके पास पीटीआई के पास जो उनके 2.5-3 साल की परफॉर्मेंस है उसको सामने रखते हुए आप देखें तो बल्दियाती इंतखाबात में भी
ڈر ہے ان کو بہت سارے ہو سکتا ہے. جس طرح آپ کو لگتا ہے جس طرح ضمنی ضمنی انتخابات میں ہوا ان کا اور 11 کی 11 نشستیں تھیں جو پی ٹی آئی نے جیتی تھیں وہ پی ٹی آئی کے ہاتھ سے نکل گئی اور رولنگ حکومت جب اس پوزیشن میں ہو، حالانکہ ضمنی انتخابات میں آپ کو پتہ ہے کہ جو حکومت اقتدار میں ہوتی ہے وہ جیت جاتی ہے، لیکن اگر اتنے برے حالات ہوں تو پھر میرے خیال میں ایک ایمبیگوٹی ہے. ایک طرف ان کو جب بھی پریشر آتا ہے کہتے ہیں ضمنی انتخابات وہ یہ کروا دو بلدیاتی انتخابات، لیکن دوسری طرف اندرون خانہ بات ہوتی ہے کیبنٹ میں، وہ یہ ہے کہ بھائی ابھی فی الحال اس کو ہولے رکھیں کیونکہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں. تو یہ دونوں ایمبیگوٹیز موجود ہیں، اس لیے آپ کو نظر نہیں آئے کوئی پلاننگ ہو، کیونکہ انتخاب کے لیے آپ کو باقاعدہ ایک پلاننگ ہوتی ہے اور پبلک ہوتی ہے. آپ کو اخبارات میں میڈیا میں نظر آئے کہ بھائی یہ پلاننگ ہے، یہ ڈیڈ لائن ہے، اس کے لیے باقاعدہ جو ہے مختلف حلقوں میں یہ کام ہوا ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے نظروں میں آئے تو پھر آپ صحیح. پلاننگ وغیرہ کہیں نظر نہیں آ رہی، لیکن اعلان ہو چکا ہے بلدیاتی انتخاب کا. بات کریں گے معیشت کی بحالی پر، لیکن عامر صاحب یہاں پہ بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین بریک پر جا رہے ہیں، واپس آئیں گے تو آپ کے لیے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ نیا ٹیکس نہیں لگے گا. کیا یہ بات واقعی سچ ہے یا پھر ابہام کے مطابق ہے؟ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. کور کمیٹی اجلاس کے اوپر ڈیٹیل میں بات ہوئی وقفے سے پہلے، اور اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. وزیر خزانہ نے جو آپ کے لیے خوشخبری سنائی ہے کہ ٹیکس نہیں لگے گا کسی بھی قسم کا. تو عامر صاحب، معیشت کی بحالی کے لیے پلان تیار ہے، اور جب سے شوکت ترین صاحب آئے ہیں بڑے متحرک نظر آ رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جتنے بھی پہلے پلان لیے گئے حفیظ شیخ صاحب کی جانب سے وہ بڑے ہی عجیب و غریب قسم کے پلان تھے، اور آئی ایم ایف کے ساتھ بھی جو معاملات طے کیے گئے. لیکن آئی ایم ایف پہ بات کریں گے، لیکن پہلے جو انہوں نے بیان دیا کہ نیا ٹیکس نہیں لگے گا کیونکہ بجٹ بھی آنے والا ہے. تو اس طرح کی خوشخبریاں بجٹ کے نزدیک بہت سی آتی ہیں. تو کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ نیا ٹیکس واقعی نہیں لگے گا؟ دیکھیں، اس وقت جو پاکستان میں ٹیکس پیئرز ہیں ان کی تعداد دیکھیں 7-8 لاکھ جو ہیں ایفیکٹو ٹیکس پیئرز ہیں، جس کا ایف بی آر میں ریکارڈ موجود ہے. تو اب جو اس وقت سچویشن ہے، جو مڈل کلاس ہے، پاکستان کی مڈل کلاس ختم ہو رہی ہے. تو پاورٹی لائن جب 2012-13 سے کمپیئر کرائیں تو اس وقت جو ہے 34 سے 35% لوگ پاورٹی لائن کے نیچے تھے. اب بڑھ کے 45% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے. اب اس صورتحال میں آپ کی جو مڈل کلاس ہے وہ شرنک ہو رہی ہے. اگر آپ مزید ٹیکس لگائیں گے تو مزید لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی پرچیزنگ پاور ختم ہوگی اور معاشی پہیہ جام ہو جائے گا. تو آئی ایم ایف کے ساتھ ان کی جو ڈسکشن ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں فسکل سپیس دے دیں، یعنی ہمیں آپ اتنا موقع دے دیں کہ ہم مڈل کلاس پہ ٹیکس لگانے کے بجائے، خاص کر تنخواہ دار طبقے پہ ٹیکس لگانے کے بجائے ہم کسی اور طریقے سے ان جو ہمارے ایڈجسٹمنٹس ہیں اس کو کر لیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو ان کے پاس آپشن یہ تھا کہ یہ آپ ٹیکس نیٹ کو براڈ کریں، یعنی زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ کے اندر لائیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم ریٹیلرز پہ ٹیکس لگائیں گے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ریٹیلرز کے ابھی ٹیکس نہیں ہے تو ریٹیلرز پہ، چھوٹے دکانداروں پہ ٹیکس لگائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو چیزیں مہنگی ملیں گی لیکن آپ کا ٹیکس نہیں لگے گا، یعنی انڈائریکٹ آپ سے ٹیکس لیا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو سبسڈیز ہیں، یہ بجلی پہ ہمارے ملک میں 35 ملین جو گھر ہیں ان میں سے 29 ملین گھروں کو سبسڈائز بجلی ملتی ہے بقول ان کے فائنانس منسٹر کے. تو ہم سبسڈیز کو ٹارگٹ کریں گے، یعنی جو مڈل کلاس ہے، جو تنخواہ دار طبقہ جو ٹیکس دیتا ہے، ان کی سبسڈیز ختم ہوں گی. اس کا مطلب ہے ان کو بجلی مزید مہنگی پڑے گی. یعنی ایک طرف آپ ٹیکس نہیں بڑھا رہے، دوسری طرف آپ بجلی مہنگی کریں گے، ریٹیل جو عام چیزیں ہم خریدیں گے ان کی مہنگائی بڑھے گی. تو آپ ایڈجسٹمنٹ کہیں سے کر لیتے ہیں، یعنی آپ نے ڈائریکٹ ایڈجسٹمنٹ کے بہت سے طریقے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن پسے گا وہی غریب طبقہ، وہی مڈل کلاس طبقہ جو کہ اب مکمل طور پہ ختم ہوتا نظر آ رہا. اس میں پرابلم یہ کہ دیکھیں ان کو اسٹریٹ فارورڈ بات کرنی چاہیے کہ آپ کے پاس فسکل آپشن موجود نہیں ہے. یعنی کہ آپ کو آئی ایم ایف نے ٹارگٹ دیا ہے کہ آپ نے 5,500 بلین کے ٹیکس کلیکشن کرنے اگلے سال، اگر آپ نے آئی ایم ایف کا لون واپس کرنا ہے. اس وقت جو آپ نے پچھلا ٹارگٹ حاصل کیا وہ 4,400 بلین روپیز سے کم کا کیا. اب یعنی آپ نے 1,000 بلین زیادہ وہ کرنا ہے. تو آپ کیسے کریں گے؟ اس کے لیے تو یا تو یہ کہ آپ ایگریکلچر پہ بھی ٹیکس لگائیں،
وہ آپ نے کبھی اب لگانے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے. آپ یہ کریں گے کہ آپ جو سبسڈیز ہیں آٹے پہ، گندم پہ، بجلی پہ اور چیزوں پہ جہاں پہ کچھ ریلیف ملتا تھا مڈل کلاس کو، وہ آپ ختم کریں گے اور ایڈجسٹمنٹ یہاں سے کر لیں گے. نہیں، ریلیف مل کہاں رہا ہے عامر صاحب؟ اگر ہر چیز کو دیکھیں، مرغی جیسی جو عام لوگ کھا لیا کرتے تھے، غریب لوگ کھا لیا کرتے تھے، وہ 650 روپے ہو جائے تو پھر ریلیف کہاں پہ ہے؟ نہیں ریلیف اتنا نہیں، لیکن دیکھیں آپ الیکٹریسٹی میں اب بھی ہم پاکستان جو ہے ساؤتھ ایشیا میں الیکٹریسٹی کا سب سے مہنگا پر یونٹ کاسٹ پاکستان میں، انڈیا سے، سری لنکا سے، بنگلہ دیش سے دیکھ لیں، بنگلہ دیش سے، بلکہ دنیا کے چند ایسے ممالک میں جہاں پر سب سے مہنگی بجلی پیدا ہوتی ہے. اس کے بعد بھی آپ کہتے ہیں ہم سبسڈائز ریٹ میں دے رہے ہیں. تو آپ نے جو منصوبے لگائے ہیں، جو آئی پی پیز آپ کے یہاں آپریٹ کر رہی ہیں، اس کو آپ کیپیسٹی چارجز ہر سال دیتے ہیں، اور آپ سرکولر ڈیٹ یا جو آپ کا جو گردشی قرضہ ہے اس کے مت میں ہمارے بل میں، آپ کے بل میں نظر آتا ہے کہ ہم یہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہیں، یہ فلاں ٹیکس ہے. تو وہ آپ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کون سی سبسڈی، آپ اس کو پھر مزید مہنگی کریں گے یا ٹارگیٹڈ مہنگی کریں گے، مڈل کلاس کو برڈن پڑے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک طرف سے یہ بات کریں کہ آپ ٹیکس نہیں لگائیں گے، لیکن دوسری طرف سے آپ وہی سارے خرچے اسی مڈل کلاس سے نکالیں گے جو بیچارے جن کے لیے بجلی بھی چوری نہیں شاید انہی کے لیے کہا گیا تھا کہ غربت کا جو ہے ہم خاتمہ کریں گے. اب غریبوں کا خاتمہ آئی ڈونٹ نو، غربت کا تو یہ، کیونکہ آپ دیکھیں آپ کی غربت بڑی تیزی سے بڑی ہے، اور اب پھر پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو غریب نہیں رہیں گے تو پھر غربت بھی نہیں رہے گی نا. ہاں یہ ایک بالکل صحیح بات ہے، یہ ایک نیریٹو ہو سکتا ہے کہ غریب نہیں رہیں گے تو غربت بھی نہیں رہے گی. غریب کا خاتمہ کریں یا غربت کا؟ تو میرے خیال میں غریب کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، غریب کا خاتمہ کیا جا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک اور بات بھی کی، میں اس طرف بھی نشاندہی کرانا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ ہم طویل مدت پلان لا رہے ہیں، لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ طویل مدت تو ہمارے وزیر خزانہ بھی نہیں رہے ابھی تک. کتنے وزیر خزانہ بدل چکے ہیں، تو کس طرح سے معیشت کی بحالی کے لیے ایک طویل مدت پروگرام آئے گا جو کہ حکومت میں آنے سے پہلے موجود ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں ان کے پاس طویل مدت پلان کیا ہے کہ آئی ایم ایف نے ایک بجٹ سٹریٹجی پیپر دیا ہے، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ آپ نے ریونیو نیکسٹ سال تک آپ نے 5% اپنی اکانومی کو کہ جو نمو ہے، شرح نمو، اس کو بڑھانا ہے. صحیح. دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ نے ٹیکس کلیکشن بڑھانا ہے تاکہ وہ قرضے واپس کرنے کے لیے کی پوزیشن میں ہو. تیسرا انہوں نے کہا کہ آپ نے نظام کے اندر ریفارمز لانے. اب یہ سارے کام کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک مستقل حکومتی ڈھانچہ ہونا چاہیے، یعنی آپ کی وزارتیں مستقل ہوں. آپ تو ریشفل کرتے ہیں نا، 1-2 مہینے بعد پھر ایک نیا بندہ آ گیا، چینج ہو گیا. اب ایک تو یہ کہ جو نیا آنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ جو پچھلے والے کی پالیسیاں تھیں وہ ساری غلط تھیں. اب اگر حفیظ شیخ کی ٹھیک نہیں تھی تو اتنے عرصے تک آپ نے کیوں رکھا اس کو؟ اب آپ اس کو لائے. ترین صاحب پہلے بھی آئے اور حکومتوں میں. تو بات یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ جب نظام میں ناکامی شروع ہوتی ہے تو ہم شخصیات پہ ڈال کے سائٹ ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ شخصیات کا نہیں، ہمارے نظام کی گورننس کو بہتر کرنے کا، پالیسی سازی کے وہ کون کرے گا. ہمارے یہاں تو کنسسٹنٹ مستقل پالیسی سازی کا عمل رکا ہوا ہے. تو لانگ ٹرم منصوبہ بندی ابھی تو 2 سال آپ کے پاس ہیں، تو 3 سال تو آپ نے بغیر منصوبہ بندی کے گزار لیا. اگر آئندہ 2 سال کے لیے آپ کی کوئی منصوبہ بندی ہے تو پبلک میں آنی چاہیے. آئی ایم ایف ایک قرضہ دینے والا ادارہ ہے. اگر آپ مجھے قرضہ دیں گے تو آپ کے تقاضات ہوں گے نا کہ میں قرضہ واپس کرنے کے لیے آپ کے وہ تمام پالیسیز اڈاپٹ کروں. ہم تو فی الحال آئی ایم ایف کی پالیسیز اڈاپٹ کریں، ہمارا اپنا منصوبہ کوئی نظر نہیں آ رہا. صحیح. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کا رویہ بھی بڑا سخت قسم کا ہے اور وہ بہت زیادہ ٹیکسز ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ فیٹو گرے لسٹ سے نکل رہا ہے اگلے مہینے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مہنگائی کا خاتمہ نظر آئے، جو کہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. دیکھیں اگلے مہینے نکلنا یہ بھی مس لیڈنگ اسٹیٹمنٹ. میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ یہ نکلنا مشکل ہے فی الحال. ہاں، کیونکہ اس کے لیے جو تیاری ہے نا، وہ کہتے ہیں ہم نکل جائیں گے بس. نہیں، وہ کیسے نکلیں گے؟ جو فروری میں انہوں نے جو ہمیں ٹارگٹس دیے تھے اس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا تھا آپ نے 3-4 چیزیں کرنی، وہ چیزیں تو آپ نے کی نہیں ہیں. اب نکلنے کے لیے آپ کے پاس منصوبہ بندی ہونی چاہیے. آئی ڈونٹ نو نکلیں گے نہیں، امید ہے اگر نکل جائے تو اچھی بات ہے، لیکن فی الحال تو مجھے نظر نہیں آ رہا. نکل جائیں تو اچھی بات ہے، پاکستان کے لیے اچھی بات ہے. اپوزیشن کی جانب سے بھی بڑی لفظی گولہ باری جاری ہے، جیسا کہ اپوزیشن بھی پیچھے نہیں ہٹتی. تو جو اورنگزیب صاحبہ ہیں نون لیگ کی، مریم اورنگزیب صاحبہ،
انہوں نے کہا کہ وفاق اور پنجاب میں کرپشن کا بازار گرم ہے اور بہت شدید قسم کی کرپشن ہو رہی ہے اور 3 سال تک محض جھوٹ ہی بولے جا رہے ہیں. اور دوسری جانب بلاول بھٹو کی بھی محاذر آئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ تاریخ کے سب سے بڑے معاشی مجرم ہیں. دیکھیں کرپشن تو پاکستان میں رہی ہے پہلے سے بھی, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں, لیکن اس دفعہ گورننس میں لیکیجز بہت ہیں. صحیح. یعنی کرپشن کو یعنی آپ کا مینجمنٹ ہے نا, اگر آپ کی اکانومی 5-6% کے حساب سے گرو کرے تو کرپشن آف سیٹ ہو جاتا ہے. یعنی کسی حد تک آپ کا بینیفٹ آپ لوگوں کو آتا ہے معاشی نمو کی وجہ سے. لیکن جب معاشی نمو بھی نہ ہو اور کرپشن اسی طرح ہی جاری ہو تو اس کا امپیکٹ زیادہ آتا ہے. یعنی غربت بھی بڑی ہے, لوگوں کی جو پرچیزنگ پاور کم ہو گئی ہے اور کرپشن اسی رفتار سے جاری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عام آدمی پر اس کا برڈن اور زیادہ بڑھ گیا ہے. تو یہ بنیادی مسئلہ ہے. اور یہاں پر اب دیکھیں رنگ روڈ کے مسئلے آ رہے ہیں اور ایشوز اٹھ رہے ہیں. تو مطلب یہ کہ اگر ہم نے پھر ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئے تھے کچھ مہینے پہلے جس میں انہوں نے پاکستان کو دوبارہ کہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت کرپشن سب سے زیادہ ہے, انٹرنیشنل ادارے یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہم نے کرپشن کا جو حالانکہ موجودہ حکومت کا موٹیو یہی تھا کہ کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے, لیکن کرپشن کا خاتمہ شاید پچھلی گورنمنٹس کو جو رہنما ہیں ان کا خاتمہ ہے. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی اگر آپ انتقامی سیاست کے طور پہ کرپشن پہ بات کریں گے تو پھر وہ پولیٹیکل ہوتا ہے. یعنی آپ نے سلیکٹیو کرپشن کو سلیکٹیو انداز میں دیکھا, یعنی اس کے اوور آل جو انسٹیٹیوشنل وہ ہے پریسنس ہے کرپشن کی, اس کو آپ نے چھیڑا ہی نہیں. یعنی کرپشن ایک آدمی ایک ادارے میں کام کرتا ہے تو اس ادارے میں اگر اکاؤنٹیبلٹی مضبوط ہو, وہ ادارہ مضبوط ہو, اس سے پالیسیاں مؤثر ہوں تو کرپشن تو خود بہت کم ہوگا. آپ نے ایک شخص کو نکال کے اس کو پکڑ لیا, اس سے آپ کو کچھ نہیں نکل رہا ہے. 2-3 بندے آپ نے پکڑ لیے, ایک ہی خاندان کو آپ نے گرل کیا, اس سے آپ کو کچھ نہیں مل رہا. جو اربوں خربوں روپے کا آپ نے وعدے کیے تھے وہ نہ کورٹ ثابت کر سکا نہ نیب میں ثابت ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو طریقہ کار ہے وہ سب انتقامی ہے, آپ کا طریقہ کار جو ہے احتسابی نہیں ہے. صحیح. اور اگر اپنے اداروں میں کسی کے اوپر کرپشن کے ایلیگیشنز آئے تو اس کو وہاں سے ہٹا کے دوسری وزارت دی گئی اور دوسرے کو ہٹا کے وہاں سے تیسری وزارت دی گئی. اب جہانگیر ترین کی مثال ہے, جہانگیر ترین پر بڑے کیسز ہیں نا. اگر یہ دیکھیں یہ بڑا سکینڈل ہے, شوگر سکینڈل, اس کے ساتھ آپ این آر او کر رہے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ. تو آپ کو یہ ڈیمانسٹریٹ کرنا ہوگا اپنے ایکشن سے ایز اے پرائم منسٹر, ایز اے لیڈر آف دی ہاؤس, کہ آپ کا جو کرپشن کا بیانیہ ہے وہ سلیکٹیو نہیں ہے, وہ انتقامی نہیں ہے, وہ سیاسی نہیں ہے, بلکہ وہ شفاف اور میرٹ پہ ہے. یہ ابھی تک یہ حکومت اس کو ڈیمانسٹریٹ کرنے میں ناکام رہی. صحیح. آپ نے جیسے کہ شوگر سکینڈل کی بات کی تو رنگ روڈ سکینڈل کی بھی بات ساتھ ہی کر لیتے ہیں. رنگ روڈ سکینڈل آیا اور بہت میگا کرپشن کا یہ سکینڈل تھا. موجودہ حکومت کے اوپر اس کے ایلیگیشنز بھی تھے. غلام سرور خان بھی متحرک نظر آئے, زلفی بخاری جو ہیں ان سے استعفیٰ لیا گیا. تو کس بنیاد پہ لیا گیا یہ انہوں نے کہا جی کہ میں نے تو خود دیا ہے اور اس طرح کی باتیں, لیکن استعفیٰ ان سے لیا گیا. اور فیکٹ فائنڈنگ کی انکوائری کمیٹی ٹوٹ گئی, بنائی گئی, اور پھر اس کے بعد جو 3 TOR انکوائری رپورٹ دینے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے. فیکٹ فائنڈنگ کی کمیٹی کیوں اتنی جلدی ٹوٹ جاتی ہے؟ اور اگر رنگ روڈ سکینڈل منصوبہ دیکھا جائے تو بڑی جلدی آیا اور بہت زیادہ اس نے جو ہے انکشافات کیے, لیکن نیب کے حوالے بھی کیا گیا اس کو, لیکن اب جو ہے اس کے اوپر فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا کے توڑ دی گئی. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. دیکھیں رنگ روڈ کا جو ایشو ہے آج تک مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا, کیونکہ اس کی الائنمنٹ کی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ الائنمنٹ اس کا, دیکھیں اس کی ایک فیزیبلٹی بنی تھی, یہ بلڈ بھی ہوا, اس کا جو پرائم کانٹریکٹر ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے, تو وہ سارے کہہ رہے ہیں اس میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اگر ہے تو پھر آپ اس کے ٹیکنیکل اور انجینئرنگ سائٹ پہ آپ نے اس کی پوری طرح سے انویسٹیگیشن کر. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو نوازا گیا اور جو حکومت کے اوپر بہت زیادہ بجٹ کے اوپر پریشر پڑا اور اس میں سے پیسے نکلے اور اس کو جو 7 سوسائٹیز ہیں ان کو نوازنے کے لیے کام کیا گیا, اور اس میں جتنے بھی سیاسی کردار ہیں ان کے نام آپ کے سامنے ہیں. بالکل. دیکھیں یہ بات تو ہے کہ اس میں شفافیت تو ہے نہیں. اس کی الائنمنٹ کا ایشو, اس کو 4 جگہوں سے اس پہ سگنیچر میں پرائم منسٹر صاحب نے کیا ہے, اچھا پروکیورمنٹ کمیٹی نے کیا ہے, اچھا اور لوگوں نے کیا ہے. تو پرائم منسٹر صاحب نے جب اس کے ٹیبل پہ یہ چیز آئی فیزیبلٹی, تو اس وقت اس کو دیکھنا چاہیے تھا, کیونکہ یہ ہوا ہے, اس میں ایشوز تو ہیں, لوگوں کو نوازا گیا ہے. اور ابھی آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ جو آپ کا مارگلا روڈ بن رہا ہے,
یہ بھی پرائم منسٹر صاحب کے زمینوں سے گزرے گا تو اس میں بھی لاکھوں اربوں کا تو اس کے اوپر بھی ایک اسکینڈل آ سکتا ہے، مستقبل میں آ سکتا ہے۔ تھوڑی سی بات کریں گے ہم، مہنگائی تو ہے ہی ہے، اچھی خبر یہ ہے کہ عالمی مالیاتی کانفرنس ہونے جا رہی ہے اور پاکستان جو ہے اس کی میزبانی کرنے جا رہا ہے، کیونکہ دنیا میں سے 4 عالمی شخصیات کو چنا گیا اور پاکستان اس کی میزبانی کر رہا ہے۔ تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے؟ ہاں جی، دیکھیں پاکستان دنیا میں ماحولیاتی اعتبار سے ایک بہت ہی ون آف دا موسٹ افیکٹڈ نیشنز کہا جاتا ہے۔ جو ہم نے 2010 سے آج تک آپ دیکھیں تو ہم اپنے جی ڈی پی کا 7 سے 8% صرف ماحولیاتی ڈیزاسٹر کی وجہ سے ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساؤتھ ایشیا میں ایک تو یہ ریزن ہے، دوسرا ہمارا جو انڈس بیسن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس پہ انٹرنیشنل کانفرنسز بھی ہوئے، تو پاکستان کے لیے خوشائن بات ہے اور امید یہ ہے کہ پاکستان کی جو قیادت ہے اس کانفرنس میں اپنے پرائرٹیز پہ بات کرے۔ مثلا سب سے بڑی پرائرٹی ہے کہ آپ کے میلٹنگ گلیشیئرز، آپ کا انڈس بیسن ہے، یہ یہاں کے 2-2.5 ارب لوگوں کا، ہندوستان، پاکستان، افغانستان اور چائنا کے سب کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، یعنی ایک ریجنل الائنس کی طرف آپ جائیں، ایکولوجی کو استعمال کریں پیس بلڈنگ کے لیے، یعنی بھارت پاکستان میں تعلقات بہتر کرنے کا بہترین طریقہ ماحولیاتی ڈپلومیسی ہے اور یہ اس کا آغاز ہو سکتا ہے، جو بہت اچھی بات، اور یہ اسی طرف جائے گا معاملہ۔ صحیح، لیکن اگر دیکھا جائے ماحولیاتی تبدیلی کے لیے تو موجودہ حکومت نے بہت سی کاوشیں اور کوششیں کی، لیکن سکینڈل کے ساتھ ایک اور سکینڈل بھی آ گیا، بلین ٹری سونامی سکینڈل آ گیا اور کہا گیا کہ درخت تو بلین ٹری لگائے گئے لیکن کہیں نظر نہیں آتے ہیں۔ دیکھیں یہی بات ہے کہ اس لیے میں نے پہلے بھی جیسا عرض کیا کہ آپ جب تک ادارے مضبوط نہیں کریں گے، شخصیات کے ڈسکریشن پہ یا اس کے ثوابدید پہ کام کریں گے تو کرپشن ہوگی۔ بلین ٹری میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک انسٹیٹیوشنل میکانزم نہیں تھا، آپ نے کہا یہ فلاں جگہ پہ 1 لاکھ درخت، ان کو 2 کروڑ درخت دے دیں، ایک انڈیویجولز کو آپ دیں گے تو ظاہر بات ہے پرابلمس ہوں گے۔ انسٹیٹیوشنل میکانزم کے ذریعے چیزیں ہونی چاہیے، ہمیشہ ادارے مضبوط ہوں گے، پالیسی سازی ہوگی تو شخصیات اس کے ماتحت ہوں گے۔ اگر شخصیات اداروں کے اوپر حکمران ہوں گے تو کرپشن ہوگی۔ کوئی بھی پروجیکٹ ہو، دیکھو بلین ٹری ایک مثال ہے ہمارے سامنے کہ اداراتی عمل اتنا کمزور تھا کہ اس پورے اچھے پروجیکٹ کو بھی ایک طرح سے ہم نے سکینڈلائز کر دیا۔ اور اس تمام سچویشن میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمیں بہت سی جگہ پہ جنگ و جدال بھی ہوتا نظر آیا کہ جب وزیر اعظم صاحب ٹور پہ جاتے تھے تو وہاں پہ درخت تو لگ جاتے تھے، لیکن جو ہی وہ وہاں سے نکلتے تھے تو وہ درخت اکھاڑے بھی جاتے تھے، اور ایسا بھی کہا گیا کہ بہت سی زمینیں تو ایسی تھیں جو کہ کسی کے الاٹمنٹ میں تھیں اور ان کے اوپر بھی درخت لگا کے تسلی بخش دیا گیا کہ جی ہم نے درختوں کا منصوبہ مکمل کر لیا، لیکن نقصان تو پاکستان کا ہے۔ ایسا ہی ہے، صرف درخت لگانا نہیں، جہاں آپ درخت لگائیں وہاں اپنے پانی بھی پہنچانا ہے نا، مطلب یہ ایک منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک بالکل ہی بیرن ایریا میں اگر 1 کروڑ درخت بھی لگائے، اگر پانی نہیں ہے اس علاقے میں یا کوئی انتظام نہیں ہے ان کے گروتھ کے لیے، ان کے حفاظت کے لیے، تو درخت تو خود بخود بڑے نہیں ہوں گے۔ تو یہ سارے منصوبہ بندی کی کمی ہے، اداراتی عمل رکا ہوا ہے، اس لیے اگر لگیں گے بھی درخت تو آپ دیکھیں بہت ساری جگہوں پہ وہ خراب ہو گئے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، کچھ کو اکھاڑ کے لے گئے، میڈیا شو کیا، پھر اس کو وہاں سے اٹھا لیا گیا۔ کہ کیا پالیسی مرتب کرنی چاہیے ماحولیاتی آلودگی کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ پاکستان کے لیے اعزاز ہے، اور ہم کیا پیغام دینا چاہیے دنیا کو، کیونکہ دیکھا جائے تو پاکستان کے اوپر نظریں ہیں، کیونکہ پہلے بھی ایک مرتبہ ماحولیاتی کانفرنس ہوئی لیکن اس کے اوپر بلایا نہیں گیا اور پاکستان کی طرف سے یہ رد عمل بھی دیا گیا، لوگوں کی طرف سے رد عمل بھی دیا گیا، لیکن اس مرتبہ یہ 4 اہم شخصیات چنی گئی ہیں پوری دنیا میں سے اور پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ کتنی توقعات وابستہ ہیں اور ہمیں کس طریقے سے پورٹرے کرنا چاہیے پاکستان کے امیج کو؟ پاکستان کا ایک ایکولوجیکلی ایک سگنیفیکنٹ ملک بھی ہے، پولر ریجنز کے باہر دنیا کے سب سے زیادہ گلیشیئر ڈپازٹ اس ملک میں ہے، تو پاکستان کے جو میلٹنگ واٹرز ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ انٹرنیشنل جو ادارے ہیں وہ فنڈنگ کے لیے بھی تیار ہیں، ریسورسز بھی موجود ہیں۔ آپ اس کانفرنس کے فوراً بعد ایک تگڑی ٹیم بنائیں، ٹاسک فورس بنائیں، اور وہ جو انٹرنیشنل فنڈنگ ہے اس کو موبلائز کریں اور اپنے جو انڈس بیسن ہے، آپ کا جو اپر سے لوور ریپیرین کا پورا نظام ہے، اس کو فعال کرنے کے لیے اس پہ انویسٹمنٹ کریں، اور آپ کے شہروں کے اندر جو ماحولیاتی آلودگی ہے اس کو کم کرنے کے لیے آلٹرنیٹ انرجی سورسز کی طرف بھی جائیں، اور دوسرا یہ کہ آپ کا جو انفراسٹرکچر ہے
اس کو انوائرمنٹ فرینڈلی بنانے کی ضرورت ہے. تو یہ بہت سارے کام پاکستان کر سکتا ہے. فلڈس کے لیے پریپیئرنیس یعنی تیاری، ہم فلڈس آنے کے بعد ایکٹیو ہوتے ہیں، اس سے پہلے کوئی تیار نہیں ہوتے. پریپیئرنیس کا جو عمل ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ کمیونٹی بیسڈ ریزیلینس میکانزم لائے تاکہ لوگوں کو ریزیلینس اور اڈاپٹیشن کی سمجھ ہو، اور اس کے لیے پھر پاکستان انٹرنیشنل یعنی تگڑی ٹیم کی ضرورت ہے ابھی بنانے کے لیے. ویسی ٹیم نہیں چاہیے کہ لاہور جو ہے نمبر 1 آلودہ ہو چکا ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو لاہور ایک خوبصورت شہر کہلایا جاتا تھا، لیکن اب جو ہے ماسک پہن کے بھی خطرہ ہے، اتنا آلودہ ہو چکا ہے. صحیح، اتنا آلودہ ہو چکا ہے، اور ماحولیاتی آلودگی کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. بہت شکریہ عامر صاحب وقت دینے کے لیے. آج کے پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. ناظرین، بہت ساری باتیں ہوئیں، لیکن خاص بات یہی تھی کہ پاکستان جو ہے ماحولیاتی آلودگی کی میزبانی کرنے جا رہا ہے دن کی، تو یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہوگا، اور ماحولیاتی آلودگی پہ پاکستان کو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.